फरहात अली तैमूर, एपिसोड 696। अब इंतहा हो गई थी। मैंने अपनी शनाख्त कराने के लिए अपने अजीज़ों और खून के रिश्तों से मोहब्बत की इंतहा कर दी। बुरे वक्तों में उनके काम आता रहा। उन्हें दुश्मनों की नाकाबिल उबूर सरहद पार कराई। खतरनाक तंजीमों की साजिशों से उन्हें आगाह करता रहा। उनके रास्तों से कांटे साफ करता रहा। इसके बावजूद उन्होंने मुझसे नफरत की, मुझे धुतकार दिया, और इंतहा यह हो गई कि दोनों बेटे मुझ पर हाथ उठा रहे थे और सोनिया मेरी मौत को यकीनी बनाकर मुझे कलिमा पढ़ने का मशवरा दे रही थी। रसवंती दौड़ती हुई कॉटेज से बाहर आकर मेरे पास पहुंच गई थी। मैं फर्श पर गिरा हुआ था। सामने सोनिया खड़ी हुई थी और दोनों बेटे टूटी हुई खिड़की से निकालकर मुझे मार डालने के लिए आ रहे थे। रसवंती मुझसे लिपटकर रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, तुम सब अकल के अंधे हो, अपने खून को नहीं पहचानते हो। अब अगर किसी ने हाथ लगाया तो मैं उसे मार डालूंगी। जब तुम दोनों बाप को मार सकते हो तो मैं भी बेटों को हलाक कर सकती हूं। पारस ने कहा, मामा ये बेहयाई है। हमारे सामने एक अजनबी को गले न लगाएं, वरना हम अपनी जान दे देंगे। अली तैमूर ने कहा, जान देंगे नहीं, इसकी जान लेंगे। मैंने फर्श पर से उठकर रसवंती को एक तरफ हटाया, फिर उससे कहा, आंसू पोंछ लो। तुम्हारा मर्द इन छोकरों के और मादाम सोनिया के मुकाबले में कमजोर नहीं है। मैंने एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए कहा, जितनी देर बेटा कहता रहा उतनी देर मोहब्बत से समझाने के फेर में मार खाता रहा। अब तुम में से किसी का एक दाव भी नहीं चलेगा। तुम लोगों ने वॉट्स और रॉकी से सब कुछ सीख लिया है। मेरे बदतरीन दुश्मनों को बदतरीन शिकस्त देते रहे हो, लेकिन मेरे बच्चों, अभी तुम्हारे सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, और वो तुम अभी सीखोगे। पारस ने एक बार की छलांग लगाई, फजा में उड़ता हुआ आया। उसकी फ्लाइंग किक ठीक मेरे सीने पर लगने वाली थी। मैं फुर्ती से बैठकर उठ गया। मेरे बैठने से उसकी किक खाली गई। उठने से वो मेरे दोनों बाजुओं में आ गया। मैंने उसे सोनिया की तरफ उछाला, फिर खुद उछल पड़ा, क्योंकि अली तैमूर ने फर्श पर फिसलती हुई घूमती हुई लात चलाई थी। मेरे उछलने पर वो खाली घूम कर रह गया था। हमले नाकाम होते रहें तो हमला करने वालों को गुस्सा आ जाता है। वो जोश में और गैज़ व गज़ब में बढ़ बढ़कर अंधाधुंध हमले करते हैं। लेकिन दोनों बेटे फौरन पुरसुकून हो गए थे, मुझको जांच रहे थे। उन्होंने 2-4 हमले बड़े इत्मीनान से किए। इस दौरान मुझे कई बार जवाबी हमलों का मौका मिला, लेकिन मैं छूट देता रहा और उनसे कहता रहा, देखो, मैं सिर्फ दिफाई जंग लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं जंग नहीं चाहता, मोहब्बत और रिश्तेदारी चाहता हूं। सोनिया एक तरफ खड़ी गहरी टटोलती हुई नजरों से मुझे देख रही थी। रसवंती ने आंसू पोंछ लिए थे। उसके चेहरे से इत्मीनान झलक रहा था, क्योंकि अब मैं जख्म नहीं खा रहा था, जवानों के दाव पेच में नहीं आ रहा था। मेरे दोनों बेटों ने अच्छी तरह समझ लिया था कि मैं किसी दाव में नहीं आऊंगा। उन्होंने एक दूसरे को मायने खेज नजरों से देखा, फिर नए अंदाज से हमले शुरू किए, यानी दोनों बैक वक्त मुख्तलिफ समतों से आने लगे। अगर मैं एक से बचता तो दूसरे से लाजमी तौर पर मार खाता। उनकी ये तदबीर अच्छी थी, मगर बच्चे ये तदबीर बाप पर आजमा रहे थे। मैं एक जगह रहता तो यकीनन एक से बचता और दूसरे से मार खाता, लेकिन मैं चश्मे ज़दन में इधर से उधर चला जाता था। वो मुझे एक ही मकाम पर ना पाकर फिर बैक वक्त हमले करते थे। इसके साथ ही मैं फिर जगह बदल देता था। फिर मैंने दूसरी चाल चली। जगह बदलते ही कभी पारस के करीब और अली तैमूर से दूर जाने लगा, और कभी पारस से दूर और अली तैमूर के करीब आने लगा। इस तरह मैं जिसके करीब होता वही हमला कर पाता था। दूसरे को मेरे करीब आने में वक्त लगता था। यूं वो दोनों अपनी प्लानिंग के मुताबिक मुझ पर बैक वक्त हमला न कर सके। आखिर पारस ने कहा, हम मान गए तुम पक्के शैतान हो, बड़ी मक्कारियों से बचते जा रहे हो। मैंने कहा, याद करो, वॉट्सो रॉकी ने ऐसे वक्त क्या सिखाया है। अली तैमूर ने रिवॉल्वर से मेरा निशाना लेते हुए कहा, मास्टर ने सिखाया है कि मुकाबिल हमारी तरफ फौलादी हो या शातिर हो, उस पर हमले नाकाम होते हों तो वक्त ज़ाया ना करो। अगर वो दोस्ती के काबिल है तो दोस्त बना लो, अगर वो बदतरीन दुश्मन है तो उसे गोली मार दो। मैं जानता था मेरे गैरतमंद बेटे अपनी माँ के करीब आने वाले अजनबी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये समझते हुए मैंने एक बार की छलांग लगाई। फजा में कलाबाजी खाता हुआ रसवंती के पास आया, फिर उसे पकड़कर अपने आगे ढाल बनाते हुए कॉटेज के अंदर जाने लगा। ख्यालखानी के जरिए रसवंती को समझा दिया कि मैं दिखावे के लिए उसका दुश्मन बन जाऊं तो वो बुरा न माने। वो कहने लगी, मैं कभी बुरा नहीं मनाऊंगी। तुम किसी तरह पीछा छुड़ाकर यहां से चले जाओ, हम बाद में कहीं मिल लेंगे। अली तैमूर ने कहा, मामा इसकी बुज़दिली देखें, ये आपको ढाल बना रहा है ताकि गोली आपको लग जाए। वो कहने लगी, ठीक है, मुझे गोली लग जाए,
ایسی زندگی سے نجات حاصل ہو جائے۔ نہ بچے میرے ہیں، نہ شوہر میرا ہے۔ میں خود بھول گئی ہوں کہ میرا کون ہے۔ میں ان باتوں کے دوران کاٹیج کے اندر جانا چاہتا تھا۔ سونیا نے کہا، ٹھہرو، اندر کہیں تم نے ریوالور وغیرہ رکھا ہوگا۔ رسونتی کو آڑ لے کر وہاں تک جاؤ گے، پھر ریوالور کے جواب میں ریوالور پکڑ لو گے، مگر فائدہ کیا ہوگا؟ تم اس ریوالور سے کسے گولی مارو گے؟ میں رسونتی کے ساتھ ایک جگہ رک گیا۔ دونوں بیٹے کچھ فاصلے پر تھے۔ پارس کھڑکی کے پاس تھا۔ اس کا ارادہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ جیسے ہی میں کاٹیج کے اندر جاتا، وہ مجھ سے پہلے کھڑکی کے راستے وہاں پہنچ جاتا۔ میں نے کہا، سونیا، تم نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ ریوالور میرے ہاتھ میں ہو تو میں کسے گولی ماروں گا؟ تم مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو۔ رسونتی میری شریک حیات ہے۔ پارس اور علی تیمور میرا خون ہے، میرے دل کی دھڑکنیں ہیں۔ میں کسے گولی ماروں گا؟ کسی کو نہیں، کسی کو نہیں۔ جن کے لیے جان کی بازی لگاتا ہوں، ان کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ مگر ہاں، تم سب میری جان لو گے۔ شاید قدرت کو یہی منظور ہے۔ تقدیر مجھے نہ مار سکی، میرے اپنے مجھے مار ڈالیں گے۔ علی تیمور نے کہا، تم اپنی غلط حرکتوں سے ہمیں تیش دلاتے ہو۔ ہاں، یہی سمجھنے اور نہ سمجھنے کا پھیر ہے۔ میں تم سب کو اپنا سمجھ رہا ہوں، تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ تمہاری یہ بات درست ہے کہ مردہ اپنی قبر سے کبھی واپس نہیں آتا۔ یقین کرو، میں کبھی قبر میں نہیں گیا۔ البتہ عارضی موت سے دوچار ہوا تھا، پھر موت سے لڑتا ہوا زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ علی تیمور نے سونیا سے کہا، او مما، یہ پھر وہی بکواس شروع کر رہا ہے۔ سونیا نے مجھ سے کہا، تمہارے کاغذات کے مطابق تمہارا نام برائن وولف ہے، لیکن تم فرات کے لانے پر بضد ہو۔ ویسے ابھی تمہارے لڑنے کے انداز نے مجھے چونکا دیا ہے۔ دو چار دشمنوں کے درمیان لڑنے کا یہ ہنر اور اسٹائل صرف فرحات کا ہے۔ وہ کسی سے ایک چوٹ کھائے بغیر دشمنوں کو تھکا مارتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ تنویمی عمل کرنے والا کون ہے جس نے تمہارے دماغ میں فرحات کے لڑنے کا ہنر اور اسٹائل بھی نقش کر دیا ہے۔ میں نے کہا، اسی پہلو سے سوچو، یہ تنویمی عمل کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ فرحات کی زندگی کا باریک سے باریک پہلو مجھ میں نقش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل ہی ناممکن ہے۔ تم فرحات کی زندگی کی کوئی ڈھکی چھپی بات مجھ سے پوچھو۔ مجھے اپنی یادداشت پر ناز ہے، میں کبھی کوئی بات نہیں بھولتا۔ مجھے آزماؤ، بار بار آزماؤ۔ وہ مجھے چند لمحوں تک سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اچھا تو پھر میرے ساتھ آؤ۔ وہ کاٹیج کے گارڈن کی طرف جانے کے لیے مڑ گئی۔ میں نے کہا سونیا، میں تمہاری چالوں کو خوب سمجھتا ہوں۔ میں رسونتی کو چھوڑ کر یہاں سے ہٹوں گا تو ادھر سے علی تیمور مجھے گولی مار دے گا۔ وہ طنزیہ انداز میں کہنے لگی، اچھا تم کیا سمجھتے ہو؟ میں اتنی دیر تک اپنے بیٹوں سے لڑنے کا موقع کیوں دے رہی تھی؟ ہاں، تم میرے ہنر اور اسٹائل کو سمجھ رہی تھیں۔ کیا تم سمجھتے ہو میں اگر ایک حملہ کروں تو تمہارا بچ نکلنا ممکن ہوگا؟ ہاں، تم قیامت ہو، تمہارے آنے کے بعد پھر کوئی قیامت نہیں آتی۔ لیکن تم نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ تمہارا بھی کوئی داؤ نہیں چلے گا مجھ پر۔ وہ قہقہ لگانے لگی، اپنے قہقہوں سے میرا مذاق اڑانے لگی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تم اس دوران میرے خلاف کوئی چال چل گئی ہو۔ میں نے کوئی چال نہیں چلی، کوئی حملہ نہیں کیا ہے، اور میرا اصول یہ ہے کہ میں مقابلہ کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتی۔ اتنا وقت اس لیے ضائع ہوا کہ تم فرات کا اسٹائل اپنا کر مجھے حیران کر رہے تھے۔ اب کہو تو میں پلک چھپکتے ہی تمہیں گرفتار کر لوں۔ میں نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، میں 3 دن سے اس کاٹیج میں ہوں۔ تمہیں میرے خلاف جال بچھانے کے کافی موقع حاصل ہوئے ہیں۔ اب عقل آئی ہے۔ اول تو میرے دونوں بیٹے تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ اگر کسی طرح بچ نکلو گے تو میرے ہاتھوں زخمی ہو جاؤ گے، یا پھر اس شہر کی پولیس تمہیں اس علاقے سے باہر نہیں جانے دے گی۔ تم وقت ضائع نہیں کرتی ہو، پھر اپنے ہتھ کنڈوں سے مجھے زخمی کیوں نہیں کیا؟ ہم تمہیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، مگر یہاں نہیں، پاگل خانے میں۔ میں نے ہنستے ہوئے علی تیمور کے ریوالور کی طرف اشارہ کیا، پھر پوچھا، کیا مجھے گولی مار کر پاگل خانے بھیجا جائے گا؟ علی تیمور نے کہا، مما کا حکم تھا کہ ریوالور خالی رکھا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹریگر دبا دیا۔ کھٹ کی آواز آئی، گولی نہیں چلی۔ اس نے ریوالور کو جیب میں رکھ لیا۔ سونیا نے کہا، جب تم نے یہ کاٹیج کرائے پر حاصل کیا تو اسے اندر اور باہر سے اچھی طرح دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ یہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچتا۔ پھر تم ہم سے ملنے بابا صاحب کے ادارے میں آئے۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں ایک رات کے لیے وہاں روک لیا، اور فرانسیسی جاسوس یہاں خفیہ مائک اور کیمرے نصب کرتے رہے۔ تمہاری 2 دن کی آڈیو اور ویڈیو رپورٹ حاصل ہو چکی ہے، جسے میں انٹیلیجنس کے دفتر میں جا کر دیکھوں گی۔ ابھی یہاں جو کچھ ہو رہا ہے
یہ سب کچھ دوسری طرف دیکھا جا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا یہاں سے بچ کر نہیں جا سکوں گا، چونکہ تم لوگوں سے بہت سی ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق صرف مجھ سے اور تم سے ہے، اور یہ باتیں کوئی تیسرا شخص نہیں جانتا ہے۔ میری بات ختم ہوتے ہی پولیس کی گاڑیاں آ گئیں۔ کتنے ہی سپاہیوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان کے ساتھ آنے والے 2 افسروں نے سونیا کے سامنے آ کر ادب سے پوچھا، کیا اسے ہتھکڑی لگائی جائے؟ دوسرے افسر نے کہا، یہ آسانی سے ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ میں نے کہا، سونیا انہیں سمجھا دو، کوئی مجھے فرات تسلیم کرے یا نہ کرے، فرات کے ہاتھوں میں آج تک کوئی ہتھکڑی نہیں ڈال سکا، یہ بھی ناکام رہیں گے۔ میں اپنی مرضی سے ان کے ساتھ اس شرط پر جاؤں گا کہ پہلے تو مجھ سے تنہائی میں گفتگو کرو گی۔ وہ افسر سے کہنے لگی، آپ لوگ کاٹیج کے ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھیں، میں اس کی شرط پوری کر رہی ہوں۔ اسے ہتھکڑی پہنانے کی کوشش میں بات بڑھانا مناسب نہیں ہے۔ وہ میرے قریب آ گئی، پھر کہنے لگی، آؤ اندر چلیں۔ میں نے خیال خانی کے ذریعے رسونتی سے کہا، بیٹوں کو سمجھانے کی کوشش کرو، میں ابھی آؤں گا۔ میں سونیا کے ساتھ چلتا ہوا کاٹیج کے ڈرائنگ روم سے گزر کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ پھر کہنے لگا، تمہیں اعتراض نہ ہو تو دروازہ بند کر دوں؟ اس نے خود دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی حد سے گزرے تو میں اس کو خوابگاہ میں ہمیشہ کے لیے سلا دیتی ہوں۔ وہ ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ ہمارے تمہارے ریکارڈ میں ہے کہ ہماری پہلی ملاقات پاکستان میں ہوئی تھی، مگر یہ دنیا کے کسی ملک کے کسی خطرناک تنظیم کے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ ہم نے تنہائی میں کس طرح رنگین اور سنگین لمحات گزارے ہیں۔ بے شک میں نے فرات کے ساتھ انتہائی رازداری سے جو لمحات گزارے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، تم بھی نہیں جان سکتے، اور میں تو کیا دنیا کا کوئی بھی خیال خانی کرنے والا تمہارے دماغ میں چھپے ہوئے چور خیالات نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، کوئی نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اجازت کے بغیر میرے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا۔ اب میری اور فرات کی وہ باتیں بتاؤ جو آف دی ریکارڈ ہیں۔ میں نے بتانا شروع کیا۔ جب میں نے پہلی بار اس کا دل جیت لیا تھا اور ہم نے محبت میں صبح سے شام اور شام سے صبح کر دی تھی، پیار کی رنگینیوں اور جذبات کی سنگینیوں میں اس کا ایک خاص انداز ہوتا تھا، بڑی ہوشربا ادائیں ہوتی تھیں جو دوسری عورتوں سے بالکل مختلف ہوا کرتی تھیں۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر صوفے پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ حیران تھی، کچھ حیا کا تقاضا تھا کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، رخسار سرخ ہو چلے تھے، اور وہ ایک بار چونک کر مجھے دیکھنے کے بعد نظریں چرا رہی تھی۔ اگر اب مجھے فرحات تسلیم کر لیتی تو یوں نظریں نہ چراتی، بلکہ اپنے مرد سے کاہے کی شرم، لیکن اب بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ میں اپنا ہی مرد ہوں۔ میں نے مزید ملاقاتوں کا ذکر کیا، ایسی ملاقاتوں کا ذکر جنہیں شاعری میں ملاقات نہیں، وصال یار کہتے ہیں۔ پیار کے نشے میں وہ چند مخصوص جذباتی فقرے ادا کرتی تھی جنہیں صرف میں سنتا تھا۔ دنیا کا کوئی خیال خانی کرنے والا اس کے دماغ میں گھس کر ایسی باتیں معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں نے ایک ایک کر کے وہ فقرے سنائے تو وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شرم اور غصے سے وہ سرخ ہو رہی تھی۔ وہ شیرنی کی طرح غراتے ہوئے کہنے لگی، میرے رازوں تک پہنچنے والا اس کمرے سے زندہ نہیں جائے گا۔ تم کون ہو؟ کیا کالا جادو جانتے ہو؟ سونیا، یہ سوال کرنے سے پہلے مت بھولو کہ بابا فرید واسطی مرحوم اور دیگر بزرگان دین کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ کوئی خطرناک سے خطرناک کالا عمل کرنے والا بھی تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے جادوگر کیوں سمجھتی ہو؟ میں فرات ہوں۔ میں کیسے مان لوں؟ میری آنکھوں کے سامنے فرات کو سپرد خاک کیا گیا، وہاں شیخ الفارس مرحوم بھی موجود تھے۔ اگر میں فرض کر لوں کہ فرات کی ڈمی کو دفن کیا گیا تھا اور تمہیں چور راستے سے کسی دوسری جگہ پہنچا دیا گیا تھا تو ایسا شیخ الفارس مرحوم کی اجازت کے بغیر ناممکن ہوتا۔ اگر یہ کہو گے کہ شیخ الفارس مرحوم تمہارے رازدار تھے تو میں یہ تسلیم نہیں کروں گی، کیونکہ مرحوم نے آج تک کوئی راز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھا اور تمہاری کوئی بات وہ مجھ سے چھپا نہیں سکتے تھے۔ ان حقائق کے پیش نظر تم فرات کیسے ہو سکتے ہو؟ میں نے کہا، میرے ہونے نہ ہونے کے درمیان شیخ الفارس مرحوم کی خاموشی ہے۔ ان کی خاموشی نے مجھے گھر کا رکھا نہ گھاٹ کا۔ تم یہ تسلیم کر لو کہ انہوں نے کسی مصلحت سے خاموشی اختیار کی تھی۔ میں کیوں تسلیم کروں جبکہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ میں تمہاری تنہائیوں کا راستار فرحات علی تیمور ہوں۔ وہ بری طرح الجھ گئی تھی، غصہ بھول گئی تھی۔ میری جو باتیں آف دی ریکارڈ تھیں انہوں نے اسے شش و پنج میں ڈال دیا تھا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی تھی کہ یہ باتیں صرف اس کا فرحات ہی بتا سکتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اور سوچتی ہوئی دروازے تک گئی، پھر اس کا لاک ہٹا دیا۔ میں نے اٹھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں جا رہی ہو؟
وہ ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی، میں زندگی میں پہلی بار میدان چھوڑ رہی ہوں۔ تمہارے بارے میں جو الجھن ہے اسے دور کرنے کے بعد ہی تمہارا سامنا کروں گی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ میں اس کے پیچھے کمرے سے باہر آ گیا۔ رسونتی، پارس اور علی تیمور یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ میں نے سونیا کو اپنی باتوں سے مطمئن کیا ہے یا نہیں۔ وہاں پولیس افسران بھی تھے۔ وہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک افسر سے کہنے لگی، اس کاٹیج میں اس کی جو خفیہ فلم رپورٹ تیار کی گئی ہے وہ میں ابھی دیکھوں گی۔ پارس اور علی تیمور نے سونیا کو دو طرف سے پکڑا، پھر اسے ایک طرف لے جا کر کہنے لگے، مما آپ کا مزاج کچھ بدلا ہوا سا ہے۔ آپ اس کے ساتھ کمرے میں گئی تھیں، اس کی دشمن تھیں، اب دشمن نہیں لگ رہی ہیں۔ ہاں، میرے دل میں پہلی جیسی دشمنی نہیں ہے، مگر دوستی بھی نہیں ہے۔ اس شخص نے حیران کر دیا ہے، گزرے دنوں کی ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے جن کا علم کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو بھی نہیں ہو سکتا۔ علی تیمور نے کہا، یہ کوئی بھی ہو، اسے پولیس کی حراست میں رہنا چاہیے۔ اگر آزاد رہے گا اور میری ماں کے قریب آئے گا تو اس بار مقابلہ کرنے میں وقت ضائع نہیں کروں گا، اسے فوراً گولی مار دوں گا۔ پارس نے کہا، علی، اسے سلاخوں کے پیچھے قید کرو گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ماما ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس سے رابطہ قائم کریں گی، یہ دونوں ٹیلی پیتھی کے ذریعے قید کو رہائی میں بدل دیں گے۔ سونیا نے کہا، تم دونوں کو سمجھا رہی ہوں، اپنے دلوں سے جوش اور جذبات نکال کر حالات کو سمجھو۔ یہ شخص 99% خود کو فرحاز ثابت کر چکا ہے، یہ صرف 1% کھٹک رہا ہے۔ علی تیمور نے کہا، کھٹکنے کی بات ہے، میں نے پاپا کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹایا تھا، میں بھی وہاں موجود تھی۔ اس کے باوجود یہ سوچنے اور سمجھنے کی گنجائش ہے کہ جس لاش کو ہم نے سپرد خاک کیا وہ تمہارے پاپا کی ڈمی ہو سکتی ہے۔ شیخ الفارس مرحوم نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ سپر ماسٹر اور ماسک مین بڑے زبردست حملے کرنے والے ہیں۔ وہ تمہارے بیمار پاپا کو بابا صاحب کے ادارے سے بھی نکال کر لے جا سکتے ہیں، جیسا کہ بعد میں وہ رسونتی اور چوچو کو لے گئے تھے۔ اگر شیخ مرحوم ساری دنیا کے اور تمہارے جیسے خون کے رشتوں کے سامنے بھی فرحات کی موت کا ڈرامہ پلے نہ کرتے تو دشمن ان پر کاری ضرب لگاتے۔ پارس نے پوچھا، مما آپ اس پہلو سے اب گفتگو کر رہی ہیں، پہلے آپ نے ایسا کیوں نہیں سوچا تھا؟ اس لیے کہ شیخ مرحوم مجھ سے کوئی راز نہیں چھپاتے تھے۔ وہ تمہارے پاپا کو چور راستے سے کسی دوسری جگہ پہنچاتے تو مجھے اپنے منصوبے میں ضرور شریک کرتے۔ ہمیں بھی یہ پختہ یقین ہے کہ آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی جاتی ہے۔ شیخ مرحوم نے ایسا کوئی ڈرامہ پلے نہیں کیا ہے۔ یہ بھی تو سوچو، انہوں نے کسی مصلحت کی بنا پر ایسا کیا ہوگا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ شیخ مرحوم نے اسے دنیا سے ہٹا کر بلکہ دنیا سے مٹا کر صرف دین کے راستے پر لگانے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ او ماما، آپ اس کی باتوں سے قائل ہو رہی ہیں۔ نہیں بیٹے، میں آسانی سے قائل نہیں ہوں گی، ابھی اس کی مزید اسٹڈی کروں گی۔ اس سلسلے میں اس کی فلم رپورٹ اہم ہے۔ وہ پارس اور علی تیمور سے ڈرائنگ روم کے ایک گوشے میں باتیں کر رہی تھی۔ دوسری طرف رسونتی نے میرے پاس آ کر پوچھا، کیا تم نے سونیا کو قائل کر لیا ہے؟ میرا خیال ہے اسے اپنی حماقت میں سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شیخ مرحوم نے میری موت کا یقین اس قدر پختہ کر دیا تھا کہ میرے اپنے بھی مجھے زندہ تسلیم نہیں کریں گے، پھر بھی میں حوصلہ نہیں ہاروں گا۔ انہیں جلد ہی میری اصلیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ کوئی کرے یا نہ کرے، میں تمہیں دل و جان سے مانتی ہوں۔ پھر اس نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، علی، اگر مجھے ماں کہتے ہو اور میری انسلٹ نہیں کرنا چاہتے ہو تو فرحات کو گرفتار نہ ہونے دو، ورنہ میں بابا صاحب کے ادارے میں رہنے سے انکار کر دوں گی۔ علی نے پریشان ہو کر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ اب ماما، اس سے پہلے ہی میں نے سخت لہجے میں کہا، رسونتی ایسی دھمکی نہ دو، تم ہر حال میں وہاں رہو گی۔ وہاں تمہارا علاج جتنی توجہ سے ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں جلد ہی تمہاری یادداشت واپس آ جائے گی۔ مجھے یادداشت کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری گرفتاری برداشت نہیں کروں گی۔ سونیا نے کہا، رسونتی سے گرفتار نہیں کیا جائے گا، تم پارس اور علی کے ساتھ ادارے میں واپس جاؤ۔ رسونتی نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، جب سونیا کہہ رہی ہے تو مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا، تم جا کر بھی اپنے اطمینان کے لیے ٹیلی پیتھی کے ذریعے میری خیریت معلوم کر سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں اپنے بیٹوں کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن جانے سے پہلے تنہائی میں کچھ باتیں کروں گی۔ نہیں رسونتی، ہمارے بیٹے غیرت مند ہیں، جب تک یہ مجھے باپ تسلیم نہیں کریں گے تب تک ہمارا تنہائی میں باتیں کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر یہ طیش میں آئیں گے تو بات بگڑ جائے گی، ہمیں بگاڑنا نہیں بنانا چاہیے۔ پارس نے علی تیمور سے کہا، تم ماما کو ساتھ لے جاؤ، میں ماریا سے ملنے ہسپتال جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ رسونتی سر جھکا کر علی تیمور کے ساتھ باہر جاتے ہوئے سوچ کے ذریعے کہنے لگی،
मैं हमेशा तुम्हारे दिमाग में आती जाती रहूंगी। तुम भी आते रहोगे ना? मैंने सोच के जरिए जवाब दिया। मोहब्बत का तकाजा तो यही है कि हम ख्याल खानी के जरिए हमेशा मिलते रहें, लेकिन इसका एक नुकसानदेह पहलू यह है कि तुम मेरे दिमाग में देर तक रहोगी तो कोई ख्याल खानी जानने वाला दुश्मन छुपकर हमारी बातें सुनेगा। मुझे अपने दिमाग में उसकी मौजूदगी का इल्म नहीं होगा। इसी तरह मैं तुम्हारे दिमाग में देर तक रहूंगा तो तुम्हें भी पराई सोच की लहरों का एहसास नहीं होगा। हाँ, ये दुरुस्त है। मैं थोड़ी देर के लिए आया करूंगी। अब तुम आधे घंटे बाद मेरी खैरियत मालूम करना, फिर 4 या 6 घंटे बाद आना। इतनी देर में आने के लिए कह रहे हो? क्या मुझसे मोहब्बत नहीं है? मेरे दिमाग की गहराइयों में उतरकर मेरी मोहब्बत का यकीन कर सकती हो। मैं देर से आने के लिए इस वजह से कह रहा हूं कि मेरी दूसरी मसरूफियात भी हैं। मैं तुम्हारे और अपने बेटों के दुश्मनों पर नजर रखना चाहता हूं। वो कायल हो गई। उससे राब्ता खत्म हो गया। सोनिया मुझे तवज्जो से देख रही थी। मैंने उसे देखा तो कहने लगी, रसवंती से बातें हो रही थीं? हाँ, मैं उसे समझा रहा था कि दीवानगी नुकसान पहुंचाती है। मोहब्बत में नॉर्मल रहना चाहिए। अगर वो ख्यालखानी के जरिए मुसलसल मेरे दिमाग में रहेगी तो दुश्मन ख्यालखानी करने वालों को छुपकर हमारी बातें सुनने का मौका मिलता रहेगा। तुम बातें अच्छी करते हो और हमेशा हमारे हक में बोलते हो और हमारी भलाई के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। क्या मैं उम्मीद करूं कि तुम कम से कम 10-12 घंटे इसी कॉटेज में गुजारोगे और यहां से बाहर नहीं निकलोगे? 12 घंटे क्या, तुम कहोगी तो 12 बरस यहां से नहीं निकलूंगा। लेकिन कोई नागहानी मुसीबत आएगी और वो मुसीबत मुझे बाहर निकलने पर मजबूर करेगी तो मैं अपने वादे पर कायम नहीं रह सकूंगा। मजबूरी में तुम बाहर जा सकते हो तो मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं वाकई मजबूर हो गया था। बेहतर है मुझ पर पाबंदी आयद ना करो। इतना बता दो कि हमारी मुलाकात अब कहाँ होगी और कब होगी। मैं ठीक उसी वक्त वहां पहुंच जाऊंगा। मैं 1 घंटे बाद फोन करूंगी। वो पुलिस अफसरान के साथ चली गई। मैं कॉटेज में तन्हा रह गया। मुझे यकीन था कि वो मुझे दिल से फराद तस्लीम कर चुकी है, सिर्फ दिमाग को किसी ठोस सबूत के जरिए कायल करना चाहती है। अब वो कैसे कायल करेगी, ये 1 घंटे बाद ही मालूम हो सकता था। तन्हाई में वक्त गुजारने के लिए और बहुत सी मसरूफियात थीं। मसलन पास्कल के दिमाग में जाकर उसके मुताल्लिक बहुत सी मालूमात हासिल कर सकता था। सोनिया ने एक बार कहा था कि मुझे पास्कल का रोल अदा करने के लिए मॉस्को जाना चाहिए। इस मकसद के लिए पास्कल के बहुत से राजों का इल्म मुझे होना चाहिए था। मैं सोसाना पर तनवीमी अमल करने के बाद सिर्फ एक बार उसके दिमाग में किया था। आर्मर उसके पास कई बार जा चुका था। मैं सोसाना और जिब्रील ग्रांट के मजीद वाकयात बाद में बयान करूंगा। इससे पहले पास्कल की खबर लेना चाहिए। आइए उसके दिमाग में चलते हैं। वो जेर जमीन कैद खाने में था। ऊपर फौजियों का सख्त पहरा था, लेकिन टेलीपैथी पहरे और पाबंदियों की फौलादी दीवारें तोड़कर निकल जाती है। जैसा कि टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन उसी जेर जमीन कैद खाने से फौजियों का पहरा तोड़कर मैडोना को ले गए थे। वो मैडोना जिसने मुझे जान से मार डालने का एजाज हासिल किया था, वो मेरे हाथों मारी गई थी। उसे अगवा करने वाले नाकाम हो गए थे और वो नाकामी सुपर मास्टर के हिस्से में आई थी। बहरहाल पास्कल के दिमाग में पहुंच गया। इत्तेफाक से सही वक्त पर पहुंचा। उसके दिमाग में कोई कह रहा था, पास्कल यकीन करो, तुम्हारे मास्क मैन और हमारे सुपर मास्टर के दरमियान एक समझौता हो गया है। हम तुम्हें इस कैद से निकाल कर ले जाएंगे। तुम हमारे साथ ताउन करो। पास्कल ने पूछा, मैं कैसे ताउन कर सकता हूं? तुम राजी खुशी तनवीमी अमल के लिए तैयार हो जाओ। इससे क्या होगा? ये होगा कि मैं तुम्हारे दिमाग में छुप कर रहूंगा। अगर सोनिया तुम्हारे मास्कमैन से फ्रॉड करेगी, तुम्हारी जगह किसी डमी पास्कल को मॉस्को रवाना करेगी, तो मैं उसका फ्रॉड जाहिर कर दूंगा। तुम तनवीमी अमल के लिए मुझसे इजाजत क्यों हासिल कर रहे हो? मैं अभी बीमार हूं। जिस तरह मेरे दिमाग में आ गए हो उसी तरह तनवीमी अमल भी कर सकते हो। मैंने कोशिश की थी। पिछली रात तुम सो रहे थे। मैंने तुम्हारे खाबीदा दिमाग की गहराई में उतरकर मालूम किया है, तुम्हारा दिमाग पहले ही किसी के अमल से जकड़ा हुआ है। जाहिर है हमारे दुश्मनों के पास एक ही ख्यालखानी करने वाला आर्मर रह गया है। उसी ने तुम्हारे दिमाग में गिरा लगाई होगी। इसीलिए मैं तुम्हें खाबीदा हालत में अपना मामूल नहीं बना सका। अगर तुम होश व हवास में रहकर खुद को मेरे हवाले करने पर राजी हो जाओ तो मैं तनवीमी अमल करके आर्मर के अमल के असरात को ख़त्म कर दूंगा। मैं इस अमल के लिए खुद को तुम्हारे हवाले कर सकता हूं, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि मेरे मास्कमैन ने तुम लोगों से समझौता किया है? इस बात का सबूत तुम्हें मॉस्को पहुंचकर मिलेगा। तुम मुझे ट्रैप करके न्यूयॉर्क पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगा? मैं पहले ही समझता था तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे।
تم اپنی جگہ درست ہو، لیکن میں تمہاری جگہ ہوتا تو دوسرے پہلو سے سوچتا کہ اس کال کوٹری میں بے بسی کی زندگی گزارتے گزارتے مر جانے سے بہتر ہے کہ باہر نکلنے کا کوئی بھی سہارا قبول کیا جائے۔ ٹھیک مشورہ دے رہے ہو۔ اگر دشمن میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر یہاں سے رہائی دلائے تو میں رہا ہونے کے بعد اپنے ہاتھ پاؤں کھولنے اور اس مدد کرنے والے دشمن سے بھی نجات حاصل کرنے کا راستہ نکال لوں گا، لیکن ہاتھ پاؤں کے بجائے دماغ کو دشمن کی مٹھی میں دے دوں گا تو آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک جاؤں گا۔ کیا تم اتنا نہیں سمجھتے کہ میں دشمن ہوتا تو تمہارے دماغ میں زلزلے پیدا کرنا شروع کر دیتا؟ جب میرا انکار اٹل ہوگا اور تمہاری ناکامی یقینی ہو جائے گی تو تم ضرور دماغی جھٹکے پہنچاؤ گے۔ میں نے پاسکل کے دماغ میں بولنے والی کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لے لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ خیال خانی کرنے والا سانس روک لیتا ہوگا، لیکن اتفاقیہ کامیابی ہو سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے خیال خانی کی پرواز کی، پھر اس کے دماغ میں پہنچتے ہی ایک زبردست جھٹکا دیا۔ وہ چیخ مار کر اپنی جگہ سے الٹ گیا۔ میں نے اتفاقیہ کامیابی کے لیے کوشش کی تھی، پھر کامیابی اس لیے ہوئی کہ وہ خیال خانی کرنے والا اپنے بیڈ روم میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں سانس نہیں روک سکتا تھا اور نہ ہی یہ یقین کر سکتا تھا کہ آرمر جیسا شریف آدمی اسے کبھی دماغی اذیتوں میں مبتلا کرے گا۔ اس کا یہ اندازہ غلط نکلا۔ دماغ میں زلزلہ پیدا ہوتے ہی وہ تکلیف کی شدت سے چیختے ہوئے کہنے لگا، نہیں نہیں، میرے دماغ میں کوئی نہیں آ سکتا، میں ابھی سانس روک کر بھگا دوں گا۔ وہ اپنی تکلیف پر قابو پانے کے بعد ہی سانس روک سکتا تھا۔ میں نے دوسرا جھٹکا پہنچایا تو وہ فرش پر مچھلی کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اس کا سر اپنے ہی شانوں پر بھاری لگ رہا تھا۔ یہ زلزلے اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے تھے۔ میں نے تیسری بار ہلکا سا جھٹکا پہنچایا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے پاسکل کے پاس آ کر آرمر کے لہجے میں کہا، میں تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، مجھے خوشی ہے کہ تم اس کے فریب میں نہیں آئے۔ پاسکل نے کہا، میں نے آخری بار اس کی چیخ سنی تھی۔ میں نے اسے دماغی جھٹکے پہنچا کر بے ہوش کر دیا ہے، ابھی اس کے پاس جا کر اس کی اصلیت معلوم کروں گا۔ ظاہر ہے وہ سپر ماسٹر کا آدمی تھا۔ تم ابھی کسی کے نہیں ہو۔ میں ایک بات کا یقین دلاتا ہوں، تمہیں ایسے ہی دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے قید کیا ہے۔ کیا میں ہمیشہ قیدی رہوں گا؟ نہیں، جلد ہی تمہیں ماسکو پہنچا دیا جائے گا۔ مجھے رسونتی نے مخاطب کیا۔ میں فوراً ہی پاسکل کے دماغ سے نکل کر کہنے لگا، تمہیں مخصوص کوڈ ورڈز ادا کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ ہاں، میں نے ابھی دیکھا ہے، تم کسی کے دماغ میں تھے۔ وہ پاسکل تھا، اس نے ہمارے کوڈ ورڈ سن لیے ہیں۔ جب وہ خیال خانی کے قابل ہوگا تو ان کوڈ ورڈز کے ذریعے ہمیں دھوکہ دے گا، لہٰذا کوڈز تبدیل کیا جائے گا۔ مجھے افسوس ہے فرات، میری نادانی سے ایسا ہوا۔ یہ اچھا ہوا تم نے آتے ہی فرات کہہ کر مخاطب نہیں کیا، میں اس سے آرمر بن کر باتیں کر رہا تھا۔ بہرحال تم میری خیریت معلوم کرنے آئی ہو، دیکھ لو میں خیریت سے ہوں۔ سونیا نے مجھے کاٹیج میں آزاد چھوڑ دیا ہے، ابھی میرے متعلق مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا بابا صاحب کے ادارے میں اور ہمارے دونوں بیٹوں کی نظروں میں سونیا کی اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے؟ میں اس کی ہسٹری بتاؤں گا تو صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جائے گی۔ تم کچھ روز صبر کر لو، تمہاری یادداشت واپس آتے ہی اس کی اہمیت کے اسباب معلوم ہو جائیں گے۔ پچھلی زندگی یاد آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے تمہیں اپنا مان لیا ہے، یہی کافی ہے۔ کیا بیٹوں کو پہچان کر نہیں اپناؤ گی؟ بیٹوں نے کون سا تمہیں اپنا لیا ہے؟ انہیں شرم آنی چاہیے، آج انہوں نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ صرف ہاتھ نہیں، لات بھی اٹھائی اور مجھے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے بیٹے غیرت مند ہیں۔ اوہ، مجھے دیر ہو رہی ہے، اپنے ایک دشمن کے حالات معلوم کرنے جا رہا ہوں، تم سے 6 گھنٹے بعد ملوں گا۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگی، اچھا کہاں ملو گے؟ تمہارے دماغ میں۔ وہ مایوس ہو گئی۔ میں سپر ماسٹر کے خیال خانی کرنے والے کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا مگر اسی طرح فرش پر پڑا ہوا تھا، وہاں سے اٹھ کر بستر پر جانے کی سکت نہیں تھی۔ میں نے کہا، ہیلو، میں پھر آ گیا ہوں۔ وہ چونک گیا، خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے کہنے لگا، نہیں نہیں، تم نہیں آؤ، چلے جاؤ یہاں سے، تم نے مجھے آدھا مار ڈالا ہے، اور مر تم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، پھر مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ میں آرمر نہیں ہوں۔ ہیں؟ نہیں، جھوٹ نہ بولو، تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو۔ میں آرمر ہوتا تو سچ بولتا، چونکہ آرمر نہیں ہوں اس لیے سچ بول رہا ہوں۔ تمہارے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کہنے لگا، آج ہماری دنیا میں صرف سپر ماسٹر کے پاس خیال خانی کرنے والے موجود ہیں۔ بابا صاحب کے ادارے میں صرف تم اور رسونتی ہو۔ رسونتی کے پاس ٹیلی پیتھی کا علم ہے،
لیکن عقل نہیں ہے۔ جو بھی پتہ نہیں کب دوبارہ خیال خانی کے قابل ہو سکے گی۔ اس حساب سے صرف ایک آرمر رہ گیا ہے، اور وہ تم ہو۔ اور ایک بار تمہارے دماغ میں زلزلہ پیدا کروں گا تو یقین ہو جائے گا کہ آرمر اتنا ظالم نہیں ہے۔ نہیں، ٹھہرو، اب میں دماغی جھٹکا برداشت نہیں کر سکوں گا، میں مر جاؤں گا۔ میں مانتا ہوں تم آرمر نہیں ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کون ہو تم؟ میں ہوں تمہارا عامل۔ اپنا دماغ میرے حوالے کر دو، میں تمہیں اپنا معمول بناؤں گا۔ نہیں، فار گاڈ سیک، مجھ پر عمل نہ کرو، مجھے آزاد رہنے دو۔ ابھی تم پاسکل پر عمل کرنا چاہتے تھے، تمہیں اس کی آزادی کا خیال کیوں نہیں آیا تھا؟ تم ٹیلی پیتھی جاننے کے غرور میں یہ کیوں بھول گئے تھے کہ تمہیں بھی کوئی اپنا غلام بنا سکتا ہے؟ میں نے اس کے اندر توانائی پیدا کر کے بستر تک اسے پہنچایا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ میں نے اسے مزید دماغی کمزوری میں مبتلا کیا، پھر اس پر تنویمی عمل کرنے لگا۔ وہ جلد ہی ٹرانس میں آ گیا، میرا معمول بن کر جواب دینے لگا۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ جان ٹیکر۔ سپر ماسٹر کے پاس کتنے خیال خانی کرنے والے ہیں؟ میں صرف اپنے ساتھی پرنس ٹیگر کو جانتا ہوں۔ وہ پرنس بھی پچھلے 20 گھنٹوں سے غائب ہے۔ سپر ماسٹر کے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں۔ تم سپر ماسٹر کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد بتا نہیں سکتے، لیکن یہ تو معلوم ہوگا کہ تم دونوں کے علاوہ بھی کچھ خیال خانی کرنے والے ہیں۔ ہاں، مجھے اور پرنس ٹیگر کو شبہ ہے کہ سپر ماسٹر ہم دونوں کو سونیا پارس اور علی تیمور وغیرہ کا مقابلہ کرنے بھیجتا ہے، اور باقی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو چھپا کر رکھتا ہے، یا ان سے بھی اسی طرح کام لیتا ہے کہ کام کے دوران انہیں دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ میں آئندہ اس سے بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ فی الحال اسے حکم دیا کہ وہ میری سوچ کی لہروں کو اپنے دماغ میں محسوس نہیں کرے گا، اور میرے معمول کی حیثیت سے ہر حکم کی تعمیل کرتا رہے گا۔ یہ باتیں نقش کرانے کے بعد میں نے اسے تنویمی نیند پوری کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور دماغی طور پر کاٹیج میں حاضر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، کون ہے؟ سونیا کی آواز آئی، میں ہوں۔ کاٹیج سے نہ جانا، میں آ رہی ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں بھی ریسیور رکھتے ہوئے اس پولیس آفیسر کے دماغ میں پہنچ گیا جو سونیا کے ساتھ یہاں سے گیا تھا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ سونیا کوئی 2 گھنٹے تک میری فلم رپورٹ توجہ سے دیکھتی رہی۔ اب پتہ نہیں اس نے دیکھنے کے بعد میرے متعلق مزید کیا رائے قائم کی تھی، اور مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے پچھلے 2 دنوں میں کاٹیج کے اندر کیسی حرکتیں کی تھیں۔ ویسے یقین تھا جیسی بھی حرکتیں کی ہوں گی وہ میری فطرت کے عین مطابق ہوں گی۔ آدمی جب گھر میں تنہا ہو اور اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو وہ دنیاوی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے۔ تنہائی میں اپنی دائمی فطرت اور مخصوص عادات کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ سونیا نے مجھے تنہائی میں مکمل فرحت پایا ہوگا، اسی لیے وہ پھر مجھ سے ملنے آ رہی تھی۔ میں کاٹیج کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت سی جھیل تھی۔ اس کے کنارے دور دور تک نت نئے ڈیزائن کے کاٹیج بنے ہوئے تھے۔ دولت مند افراد اپنے بیوی بچوں یا محبوباؤں کے ساتھ وہاں تفریح کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے کاٹیج کے آگے پیچھے دوسری کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھا۔ میری نگرانی کے لیے کوئی پولیس والا نظر نہیں آ رہا تھا، سادہ لباس میں جاسوس ہو سکتے تھے۔ کاٹیج کے سامنے سونیا کی کار آ کر رک گئی۔ اگلا دروازہ کھلا، وہ کار سے باہر آ گئی۔ میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا، چھپ کر دیکھنے لگا۔ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے کاٹیج کو دیکھتی ہوئی آہستہ آہستہ آ رہی تھی، جیسے ایک ایسے مردے کا سامنا کرنے آ رہی ہو جو مردہ ہونے کے بعد اپنی زندگی کا ثبوت دے رہا ہو۔ وہ اندر آ گئی، مجھے دیکھ کر دروازے پر رک گئی۔ اس کی نگاہوں میں اپنائیت بھی تھی اور اجنبیت بھی۔ وہ گہری سنجیدگی سے کہنے لگی، آج تک کسی نے مجھے ایسے نہیں الجھایا جیسے آج تم الجھا رہے ہو۔ سونیا، صرف تم ہی ایک ایسی ہو جو اس سیدھی سی الجھن کو سلجھا سکتی ہو۔ اگرچہ الجھن سیدھی نہیں ہوتی، لیکن میرا یقین ہے کہ تم مجھے فرحت تسلیم کر چکی ہو۔ نہیں، اس کی نہیں دور تک گونجتی چلی گئی۔ وہ ایک نہیں میرے دماغ میں پتھر کی طرح آ کر لگی۔ میں نے گرج کر کہا، یو نان سینس، صبر کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ساری دنیا میں تمہاری ذہانت اور مکاریوں کا ڈنکا بجتا ہے، مگر تم کچھ نہیں ہو، زیرو ہو۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ میں تمہاری اجازت سے نہیں آئی ہوں اور نہ تمہارے حکم سے جاؤں گی۔ تمہارے کہنے کے مطابق دنیا میں میرے نام کا ڈنکا بجتا ہے، تو پھر اپنا کام دکھا کر جاؤں گی۔ یعنی اب بھی آزمائش باقی رہ گئی ہے؟ ہاں، ایک آخری آزمائش۔ میں تیار ہوں، امتحان لو۔ یہاں نہیں،
بیڈ روم میں چلو۔ میں اس کے آگے چلتا ہوا خوابگاہ میں آ گیا۔ اس نے میرے پیچھے کمرے میں قدم رکھا، پھر دروازے کو بند کرتے ہوئے کہنے لگی، کپڑے اتار دو۔ میں نے اسے چونک کر دیکھا، پھر پوچھا، کیا ارادے ہیں؟ جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ میں نے پہلے قمیص اتار دی، پھر بنیان، اس کے بعد پتلون کی بیلٹ کو کھولتے ہوئے کہا، سوچ لو، مجھ پر اخلاقی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ بکواس مت کرو، تمہارے بدن پر صرف نیکر رہے گا۔ میں نے پینٹ اتارتے ہوئے کہا، سمجھ گیا، تم زخموں کے وہ نشانات دیکھنا چاہتی ہو جو وقتاً فوقتاً میرے بدن پر تمغوں کی طرح سجتے رہے ہیں، مگر تم بھول رہی ہو، ہم اکثر پلاسٹک سرجری کے ذریعے ایسے نشانات چھپا دیا کرتے تھے تاکہ دشمن اپنے دیے ہوئے زخموں سے ہمیں پہچان نہ سکے۔ زیادہ نہ بولو، مجھے پتا ہے، چلو اسکیپنگ کرو۔ کیا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا اسکیپنگ نہیں سمجھتے؟ پنجوں کے بل اچھلنا شروع کرو۔ کیا مجھے اچھال اچھال کر فرات ثابت کرو گی؟ وہ خاموش رہی۔ میں پنجوں کے بل اچھلنے لگا۔ 2 منٹ کے بعد پوچھا، یہ ورزش کب تک جاری رہے گی؟ جب تک پسینہ نہیں نکلے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا۔ پھر ایک دم سے چونک گیا، وہ ایسی حرکت کیوں کر رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ بہت عرصہ پہلے اس میں کتوں کی طرح سونگنے کی عادت تھی۔ وہ ایک بار کسی کی بو پا لینے کے بعد دنیا کے آخری سرے تک اس کا پیچھا کرتی تھی۔ چھپنے والا لاکھ چھپنے کی کوشش کرے، وہ اس کی بو سونگتی ہوئی اس کی شہرک تک پہنچ جاتی تھی۔ ان دنوں ٹیلی پیتھی جاننے والا ماسٹر یوشے مجھے قتل کرنے امریکہ سے پاکستان آیا تھا۔ مجھے تلاش کرنے کے لیے سونیا کو ساتھ لایا تھا۔ سونیا پہلے مادام کتیا کہلاتی تھی۔ ماسٹر یوشے کو میرے بدن سے اتارے ہوئے کپڑے مل گئے تھے۔ اس نے وہ کپڑے سونیا کو سنگھائے تھے۔ اس کے بعد وہ میری جان کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں چھپنے کے لیے شہر کے جس گوشے میں جاتا تھا وہ وہاں پہنچ جاتی تھی اور مجھ پر قاتلانہ حملے کرتی رہتی تھی۔ میں نے رفتہ رفتہ اسے کتیا سے انسان اور اپنا دوست بنایا تھا۔ وہ انسان تو بن گئی تھی مگر سونگنے والی عادت برقرار تھی۔ بابا فرید واسطی مرحوم نے اپنے روحانی عمل سے اس کی یہ حیوانی خاصیت ختم کر دی تھی۔ اگر اب بھی اس میں یہ خاصیت ہوتی تو مجھے اپنی شناخت کرانے کے لیے اتنی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ ادھر میری ڈمی قبر میں جاتی، ادھر سونیا سمجھ لیتی کہ وہ ڈمی ہے۔ اصل فرار زندہ ہے، کیونکہ زندہ انسان کی ہی بو پائی جاتی ہے۔ اس کی یہ سونگنے والی خاصیت بالکل ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہر انسان قریب سے کسی کے بھی پسینے کی بو سونگ سکتا ہے، اور یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ ہر شخص کے جسم کی بو دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ میرے بدن کا پسینہ بھی دوسروں سے مختلف تھا، جسے میری تنہائی کی ساتھی لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ میں پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی۔ ناک اٹھا کر سونگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بند کمرے میں دھاروں بہتا ہوا پسینہ پرانی یادوں کی مہک لا رہا تھا۔ اس نے میرے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ اچانک ہی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ رو رہی تھی۔ سونیا رو رہی تھی۔ وہ سونیا جسے زندگی کے بدترین حالات اور موت کے ظالم حملے نہ رلا سکے۔ وہ روتے روتے مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے دماغ سے لاکھوں من کا بوجھ اتر گیا۔ میں پہچان گیا تھا، سونیا نے مجھے تسلیم کر لیا تھا۔ اب ساری دنیا تسلیم کرنے والی تھی۔ میں اسے دونوں بازوؤں میں چھپا کر ڈھیر ساری محبتیں دینے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہاری موت کے یقین نے میرے اندر آنسو بھر دیے تھے۔ میں اوپر سے نہیں روئی، پتھر بن کر تمہاری جدائی کا صدمہ سہتی رہی، مگر آج رسونتی اور دونوں بیٹوں کو یہاں سے ٹال دیا۔ میں جانتی تھی مجھے تمہاری بو ملے گی تو میں آنسو ضبط نہیں کر سکوں گی اور تنہائی میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہوں گی۔ وہ رو رہی تھی، میں آنسو پوچھ رہا تھا۔ وہ پچھلے صدمات کے آنسو تھے جنہیں وہ کسی کو دکھا نہیں سکتی تھی، اور آج مجھے دکھا رہی تھی۔ موت ایک بار نگل لے تو پھر زندگی کو واپس نہیں اگلتی۔ میں موت کے ظالم جبڑوں سے نکل کر اسے آغوش میں سمیٹ لینے کے لیے آیا تھا، اس لیے آنکھوں سے بہنے والے وہ آنسو اس کی مسرتوں کا اظہار بھی تھے۔ وہ تھوڑی دیر تک میرے پیار میں گم رہی، پھر تڑپ کر بازوؤں کے حصار سے نکل گئی۔ میں نے سمجھا وہ دم بھر کے لیے گئی ہے، پھر آ جائے گی، لیکن وہ چند لمحوں تک سانسوں پر قابو پاتی رہی، اپنے حواس درست کرتی رہی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے پوچھا، میرے پاس نہیں آؤ گی؟ وہ منہ پھیر کر کھڑکی کے پاس گئی، پھر دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم جانتے ہو، جس دن بابا فرید واسطی مرحوم نے مجھے بیٹی بنایا تھا، اسی دن میں نے اپنی تمام نفسانی خواہشات کو مار ڈالا تھا۔ تقریباً 20 برس گزر گئے، میرے اور تمہارے درمیان کبھی کوئی جسمانی تعلق نہیں رہا۔ میں ایک اللہ والے بزرگ کی پاکیزہ بیٹی بن کر زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے کتنے ہی بزرگان دین نے دعائیں دی ہیں، پلیز لباس پہن لو۔
میں نے سوچا اسے اپنی طرف مائل کروں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ پاکیزہ زندگی گزارنے کے باعث اس کے چہرے پر عجب سا نور آ گیا تھا، اور شخصیت ایسی پرکشش ہو گئی تھی کہ اسے دیکھو تو دیکھتے ہی رہنے کو جی چاہتا تھا، اور آج اسے پکڑ لینے کے بعد چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے اب تم میری نہیں رہی؟ تمہاری ہوں، صرف تمہاری ہوں۔ میری محبت تمہارے لیے ہے، میری ممتا تمہارے بچوں کے لیے ہے، میرا جینا مرنا صرف تمہارے نام سے ہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی، پھر اسے کھول کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ میں لباس پہننے لگا۔ ڈرائنگ روم سے اس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہیلو پارس، میں تمہاری مما ہوں۔ ہاں ہاں بیٹے بولو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی، ہاں میں وہ فلم رپورٹ دیکھ کر اس کاٹیج میں آئی ہوں، تمہارے پاپا کے پاس ہوں۔ مجھے ٹھوس ثبوت مل گیا ہے، یہ تمہارے پاپا ہیں۔ وہ انسانی جسم کی مہک کے متعلق اسے بتانے لگی، چونکہ ایک شخص کی جسمانی بو دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اور میری مخصوص بو کو وہ خوب پہچانتی ہے، اس لیے یہی سب سے ٹھوس ثبوت ہے۔ اس نے پارس کے بعد علی تیمور کو بھی فون پر یہی بتایا۔ میں اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے علی، تم ضرور پاپا سے ملنے آؤ، لیکن تمہارے اور پارس کے علاوہ کسی کو فرات کی حیات نو کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے، گڈ بائے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے پوچھا، تم چاہتی ہو میں منظر عام پر نہ ہوں، مردہ ہی سمجھا جاؤں؟ کیا تمہیں اعتراض ہے؟ میرے اپنے مجھے تسلیم کر رہے ہیں، اس کے بعد دنیا مجھے جنتی یا جہنمی سمجھے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ماسک مین نے ماریا کو واپس بھیج دیا ہے اور پاسکل کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کیا تم پاسکل کی جگہ جاؤ گے؟ میں تھوڑی دیر پہلے پاسکل کے دماغ میں موجود تھا۔ جان ڈیگر اسے سمجھا منا کر اس پر تنویمی عمل کرنا چاہتا تھا، تاکہ اس کے دماغ میں چھپ کر معلوم کرتا رہے کہ واقعی پاسکل کو ماسک مین کے پاس بھیجا جا رہا ہے یا نہیں۔ ہاں، سپر ماسٹر یہ کہہ کر ماسک مین کو بھڑکائے گا کہ اس کے پاس اصل خیال خانی کرنے والا پاسکل نہیں پہنچایا گیا ہے۔ میں نے جان ڈیگر کو بڑی آسانی سے ٹریپ کیا ہے، اسے اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ جان ڈیگر شراب نوشی کے باعث میری مٹھی میں آ گیا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، تم نے رسونتی اور علی تیمور کو سپر ماسٹر کے فوجیوں سے نجات دلا کر سرحد پار کرایا، مجھے تنظیم والوں کے حملہ آوروں سے بچایا، سوسانہ کو کینی پال کی خیال خانی سے نجات دلائی، اور جان ڈیگر جیسے خیال خانی کرنے والے کو اپنا معمول بنا لیا ہے۔ اتنے کارنامے انجام دینے کے بعد بھی کوئی تمہیں فرات تسلیم نہ کرتا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ میں نے پوچھا، تمہیں میری مخصوص بو پا لینے کا پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ خیال آیا تھا، بس 20 برس سے کبھی کسی کی بو سونگ کر اس کا تعاقب کرنے کا خیال نہیں رہا۔ پھر تمہارے لیے کیسے سوچ لیتی؟ تمہاری فلم رپورٹ دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، تمہاری ایک ایک حرکت فرحات جیسی ہے، تمہارے اندر جو فرحات چھپا ہوا ہے اسے کاش میں سونگ کر معلوم کر لیتی۔ تب یاد آیا کہ میں قریب سے تمہارے پسینے کی مہک کو لاکھوں میں پہچان سکتی ہوں۔ سونیا، کیا ہم تمام زندگی ندی کے دو کنارے بن کر رہیں گے؟ ہم موضوع سے بہک رہے ہیں۔ پاسکل کا کیا کریں؟ اسے ماسکو بھیج دو، اس کا دماغ آرمر کی مٹھی میں رہتا ہے، آرمر اسے برابر کنٹرول میں نہیں رکھ سکے گا۔ بہتر ہے آج کسی وقت تم آرمر کے ساتھ اس کے دماغ میں جاؤ اور جان ڈیگر کی طرح اسے بھی اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لو۔ ہم پلاننگ کرنے لگے کہ کس طرح ماسکو میں پاسکل کو کمزور بنا کر رکھیں گے، اور میں اس کے دماغ میں رہ کر جو کی نگرانی کرتا رہوں گا۔ سونیا نے ٹیلی فون کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے میں ایک بزرگ سے رابطہ قائم کیا، جو شیخ صاحب کی وفات کے بعد ان کے قائم مقام تھے اور ان کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ان کا اسم گرامی علی اسد اللہ تبریزی تھا۔ سونیا نے کہا، جناب میں سونیا بول رہی ہوں، پاسکل کو 12 گھنٹے کے اندر ماسک مین کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ جناب علی تبریزی نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں ماسک مین اور فرانس کے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کر رہا ہوں۔ سونیا نے ریسیور رکھ دیا۔ 1 گھنٹے بعد پارس اور علی تیمور آ گئے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ دروازے پر رک گئے تھے۔ علی تیمور نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ پارس ڈٹائی سے مسکرا کر میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، یہ علی آپ کا سامنا کرتے ہوئے ندامت محسوس کر رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، بھائی ندامت کیسی؟ آخر ہمارے پاپا ہیں، ہم نے نادانستگی میں گستاخی کی تھی، پاپا ہمیں معاف کر دیں گے۔ میں نے اس کے کان کو پکڑ کر زور سے مروڑا، جو اب فولاد ہو چکے تھے۔ بھلا کان مروڑنے کا اثر کیا ہوتا؟ میں اسے کان سے کھینچتا ہوا علی کے پاس آیا، پھر اس کا ایک کان مروڑتے ہوئے بولا، محبت سے بھی سزا دی جاتی ہے، وہ میں نے دے دی، آؤ اب گلے لگ جاؤ۔ وہ دونوں مجھ سے لپٹ گئے، مجھے ادھر ادھر سے جی بھر کے چومنے لگے۔ میں نہال ہو رہا تھا۔
خوشی سے بے حال ہو رہا تھا۔ صحیح معنوں میں آج مجھے نئی زندگی مل رہی تھی۔ کینی پال نے پریشان ہو کر سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا، جناب گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے سوسانا پر جو تنویمی عمل کیا تھا وہ زائل ہو چکا ہے۔ وہ ذرا چپ ہوا۔ سپر ماسٹر نے پوچھا، خاموش کیوں ہو گئے؟ بات کو مکمل کیا کرو۔ میں ابھی اس کے دماغ میں گیا تھا، اس نے محسوس کر لیا۔ غصے میں کہنے لگی، جواب دو۔ میں بھلا کیا کہتا؟ اس نے سانس روک لی۔ میں اس کے دماغ سے نکل گیا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ تنویمی عمل کا اثر کب تک رہتا ہے۔ میرے پاس حساب تھا، میرے عمل کا اثر ختم نہیں ہوا تھا، البتہ کم ہو رہا تھا۔ بس اسی دوران آرمر اسے اپنی معمولہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ میں اپنے حساب کے مطابق 12 گھنٹے بعد سوسانا پر دوبارہ عمل کرنے والا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھ سے پہلے ایسا کر جائے گا؟ آرمر ایسا چال باز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے سونیا اور پارس ہیں۔ سونیا نے آرمر کی ٹیلی پیتھی سے فائدہ اٹھا کر پاسکل کو ماسکو سے اغوا کیا اور ماریا کو واپس حاصل کر لیا۔ اب سوسانا کے دماغ میں تمہیں نکال دیا ہے۔ اب ہم نے ڈھیل دی تو وہ میرے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو جبریل گرانٹ کے دماغ سے نکال دے گی۔ جناب آرمر نہ ہو تو سونیا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ میں یہی تم سے کہنے والا تھا۔ آرمر کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اوہ جناب، ہم رسونتی کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ خیال خانی کرنے کے لیے پھر اپنوں میں پہنچ گئی ہے۔ اب رسونتی کو اغوا نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ میں ایک ایسی چال چلوں گا کہ وہ زندہ رہے گی، لیکن ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنوں کے کام نہیں آ سکے گی۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آرام کرو، ضرورت ہوگی تو بلا لوں گا۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ سپر ماسٹر نے نائب سے کہا، مارٹن رسل سے کہو فوراً رابطہ کرے۔ نائب نے حکم کی تعمیل کی۔ مارٹن رسل نے رابطہ قائم کیا۔ سپر ماسٹر نے پوچھا، کیا تم جبریل گرانٹ کے دماغ میں چھپ کر رہتے ہو؟ جی ہاں، وہ مجھے محسوس نہیں کرتا ہے۔ تمہارے تنویمی عمل کا اثر کب تک رہے گا؟ میرے حساب سے 2 دن کے بعد اس پر دوبارہ عمل کرنا ہوگا۔ ہمارا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا سوسانا کے دماغ میں رہتا تھا۔ اس کا حساب غلط ہو گیا، جس کے نتیجے میں آرمر نے اس روبوٹ لڑکی کے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے۔ مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ تم لوگ اثر زائل ہونے سے پہلے تنویمی عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایسا کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ہر کام اپنے مخصوص اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ پہلے عمل کی میعاد پوری ہونے سے قبل دوبارہ عمل کر کے اپنے معمول کے دماغ میں بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ دشمنوں نے بوجھ ڈالا اور اپنا کام کر گئے۔ مارٹن رسل، آئندہ یہ کبھی نہ سوچو کہ اصول کیا ہیں۔ محبت اور جنگ میں بے اصولی اور بے قاعدگی ہی کام آتی ہے۔ جاؤ اور جبریل گرانٹ کے دماغ میں محتاط رہو۔ اسے سوسانا کے مشوروں پر عمل نہ کرنے دو، کیونکہ وہ روبوٹ لڑکی اب آرمر کی مدد سے سونیا اور پارس کی پلاننگ پر عمل کرتی رہے گی۔ جناب، جبریل گرانٹ کو میڈونا کے لیے پیرس بھیجا گیا تھا، اب وہ نہیں رہی۔ کیا پاسکل کو اغوا کرنے کا ارادہ ہے؟ اگر پاسکل ہاتھ آ جائے تو ہم ہاری ہوئی بازی جیت لیں گے۔ رسونتی ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا ہاتھ آ جائے گا، لیکن اب جبریل گرانٹ کا پیرس جانا مناسب نہیں ہے۔ یہ سبھی جان گئے ہیں کہ وہ ہمارا اعلی کار ہے۔ یہ اچھا ہے، سب جان گئے ہیں۔ وہ پیرس پہنچے گا تو سونیا اور پارس وغیرہ اس پر توجہ نہیں دیں گے، کیونکہ میڈونا تو مر چکی ہے، اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ آج کسی وقت پاسکل کو ماسکو بھیجنے والے ہیں۔ ہمارے دشمن یہ سمجھیں گے کہ جبریل گرانٹ پیرس آیا ہے اور ناکام ہو کر چلا جائے گا۔ بے شک وہ سوسانا کے ساتھ وہاں ناکام پھرتا رہے گا اور ہمارا دوسرا اعلی کار ماریا کو وہاں سے لے آئے گا۔ ہاں، یہ ہوگی شطرنج کی چال۔ دشمنوں کو ایک طرف الجھا کر دوسری طرف سے ایک مہرے کو اٹھا لیا جائے گا۔ تم جبریل کے پاس جاؤ اور اسے پیرس جانے پر آمادہ کرو۔ مارٹن رسل نے سپر ماسٹر سے رابطہ ختم کیا، پھر جبریل کے پاس پہنچ گیا۔ تنویمی عمل کے مطابق جبریل اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتا تھا، اور مارٹن رسل اسے یہ یقین دلاتا تھا کہ وہ اس کے دماغ میں چھپ کر نہیں رہتا ہے۔ اس کے لیے وہ دوسرے لہجے میں اس کے اندر آ کر مخاطب کرتا تھا، اور جبریل خوش فہمی میں مبتلا رہ کر سوسانا سے کہا کرتا تھا، ہمارے دماغوں میں کوئی چھپ کر نہیں رہتا ہے۔ ہم سپر ماسٹر کے وفادار ہیں، وہ ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ جب مارٹن رسل چپکے سے اس کے دماغ میں پہنچا تو سوسانا اس سے جھگڑا کر رہی تھی۔ تم تو کہتے تھے ہمارے دماغ میں کوئی نہیں آتا، پھر ابھی کون آیا تھا؟ میں نے اسے محسوس کر لیا تھا۔ جب میں نے پوچھا کہ کون ہے تو وہ بھاگ گیا۔ جبریل گرانٹ نے کہا، میری جان، تم خواہ سپر ماسٹر کو ہمارا دشمن سمجھنے لگی ہو۔ یہ سب پارس کی بدماشی ہے، وہ ادھر تمہیں بہکاتا ہے
اور ادھر اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے آرمر کو تمہارے دماغ میں بھیجتا ہے۔ آرمر ایک شریف آدمی ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ وہ کسی عورت کے دماغ میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں جاتا، تو پھر وہ رسونتی ہوگی۔ یہ کون ہے؟ پارس کی ماں ہے۔ جبریل، تم سپر ماسٹر کو الزام سے بچانے کے لیے پارس کی ماں کو ٹیلی پیتھی جاننے والی کہہ رہے ہو؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ تم پارس سے پوچھ لو، وہ جھوٹ بولے گا تو آرمر ضرور تمہیں سچ بتائے گا۔ پارس میرا سچا اور مخلص دوست ہے۔ اگر اس کی ماں ٹیلی پیتھی جانتی ہے تو وہ میری دشمن نہیں ہوگی۔ وہ میرے دماغ میں آ کر کبھی نہ بھاگتی، بڑے فخر سے کہتی کہ وہ پارس کی ماں ہے۔ پارس تمہیں الو بنا رہا ہے، سپر ماسٹر تمہیں گدھا بنا رہا ہے۔ مارٹن رسل نے جبریل کی سوچ میں کہا، مجھے بات نہیں بڑھانی چاہیے، اسے پیرس چلنے کے لیے کہنا چاہیے۔ جبریل نے اس سوچ کے مطابق کہا، جھگڑا ختم کرو اور اپنا سامان پیک کرو، ہم پیرس جائیں گے۔ تمہیں پھر وہ میڈونا یاد آ رہی ہے؟ بالکل نہیں، میں تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں وہ مر چکی ہے۔ تمہیں ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے اس کی موت کی خبر کیسے مل گئی؟ یہ کیوں بھولتی ہو کہ سپر ماسٹر کے ذرائع بہت وسیع ہیں؟ مجھے ایک ایک پل کی خبر ملتی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے پارس کا کوئی سگا پیرس میں مر گیا ہے۔ وہ اس ہوٹل میں نہیں ہے، یہاں سے جا چکا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بولی، کیا پارس چلا گیا ہے؟ نہیں، وہ مجھ سے ملاقات کیے بغیر نہیں جا سکتا۔ کاؤنٹر پر فون کر کے پوچھ لو، تمہاری خوش فہمی کو ٹھیس پہنچے گی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کاؤنٹر مین سے رابطہ قائم کیا۔ اس سے پوچھا، کیا مسٹر پارس ہوٹل چھوڑ گئے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، کیا آپ مس سوسانہ ہیں؟ ہاں، میری بات کا جواب دو۔ جی ہاں، وہ اچانک گئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے تھے لیکن آپ سو رہی تھیں۔ آپ کے نام ایک خط ہے، مجھے یہ خط کس کمرے میں بھیجنا چاہیے؟ سوسانہ نے کمرہ نمبر بتایا، پھر ریسیور رکھ کر کہا، وہ بڑی اجلت میں گیا ہے لیکن میرے نام خط چھوڑ گیا ہے، لیکن جانے سے پہلے تم سے ملنا ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے طیش نہ دلاؤ، تم نے ہی کہا ہے کہ اس کا کوئی سگا مر گیا ہے۔ ایسی پریشانی میں بھی مجھ سے ملنے آیا تھا لیکن میں سو رہی تھی۔ کال بیل کی آواز سنائی تھی۔ جبریل نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ہوٹل کا ملازم ایک خوبصورت سی ٹرے پر ایک لفافہ رکھ کر لایا تھا۔ جبریل نے لفافہ لے کر اسے ٹپ دی، پھر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے یہ نوجوان تم پر بری طرح عاشق ہو گیا ہے، لو پڑھ لو۔ اس نے لفافہ لے کر اسے کھولا، اس میں سے طے کیا ہوا کاغذ نکالا، پھر اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ سوسانہ، میں بہت مجبور ہو کر تم سے ملاقات کیے بغیر جا رہا ہوں۔ تم اس وقت سو رہی ہو، میں تمہاری نیند خراب کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ میری کوئی بہن نہیں ہے۔ تم مجھے اتنی پیاری لگتی ہو جیسے تم نے میری ہی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہو سکے تو پیرس آ جاؤ، وہاں تم سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، تمہارا بھائی پارس۔ وہ خط پڑھ کر جبریل کو گھورتے ہوئے بولی، شرم کرو، اپنی گندی ذہنیت سے اسے میرا عاشق کہہ رہے تھے اور وہ مجھے دل سے بہن مانتا ہے۔ خدا کی قسم سوسانہ، میں نے اپنی زندگی میں اتنا خطرناک چکر باز نہیں دیکھا۔ کم وقت تمہیں بہن بنا کر سپر ماسٹر کے منصوبے کو خاک میں ملا رہا ہے۔ تم پھر الٹی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے تمہاری حمایت میں مجھے پیرس آنے کا مشورہ دیا ہے۔ تم یہی چاہتے ہو یا نہیں؟ ہاں، چاہتا تو یہی ہوں۔ اس نوجوان نے میری کھوپڑی گھما دی ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آتا، میرے حق میں بولتا ہے مگر بات میری مخالفت میں جاتی ہے۔ تعجب ہے، تھوڑی دیر پہلے تم پیرس چلنے کو کہہ رہے تھے، میرے بھائی نے یہ مشورہ دیا تو یہ مخالفت والا مشورہ کیسے ہو گیا؟ اس نے وہاں میرے خلاف کوئی جال بچھا کر رکھا ہوگا، اسی لیے تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ وہاں جاؤں گا۔ مارٹن رسل پھر سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کر کے کہنے لگا، جناب پارس نے پہلے جو چکر چلایا تھا اس سے ہمارا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا۔ اب وہ پھر کوئی چال چل رہا ہے۔ وہ پیرس جانے سے پہلے سوسانہ کو خط لکھ کر گیا ہے۔ اس خط میں اس نے پیرس آنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ وہ جبریل کے پیرس جانے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا تھا۔ کہاں وہ رکاوٹیں اور کہاں یہ پیرس کا بلاوا، اس نے چال بالکل الٹ دی ہے۔ میرا خیال ہے اس نے سوسانہ کے بعد جبریل سے دوستی کاٹنے کے لیے وہاں بلایا ہے۔ وہ چال باز ہمارے دونوں زبردست مورے ہم سے چھین لینا چاہتا ہے۔ تم جبریل کو اس کی چال سمجھاؤ۔ مارٹن رسل اسے سمجھانے گیا۔ سپر ماسٹر نے نائب سے کہا، ہمارے روم کے ایجنٹ کو حکم دو کہ بڑی ہوشیاری سے سوسانہ کو مار ڈالے۔ وہ دونوں روبوٹ صرف ایک ہی چیز سے مر سکتے ہیں۔ ایجنٹ کو اس چیز کے استعمال کا طریقہ سمجھا دو۔ سوسانہ کی لاش کے پاس پارس کی ایسی کوئی چیز ملے جسے دیکھ کر جبریل اسے اپنی محبوبہ کا قاتل سمجھ لے، پھر وہ پارس کا کبھی دوست نہیں بنے گا۔
ہمیشہ جانی دشمن بن کر اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ نائب روم کے ایجنٹ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ادھر مارٹن رسل نے جبریل کے دماغ میں چھپ کر اس کی سوچ میں کہا، میں سوسانا کو پیرس جانے کی بات کہہ کر پھنس گیا ہوں۔ پارس وہاں میری سوسانا کو اپنی انگلیوں پر نچائے گا اور میں پریشان ہوتا رہوں گا۔ سپر ماسٹر کے کسی کام پر خاطر خواہ توجہ نہیں دے سکوں گا۔ جبریل کی اپنی سوچ نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ مجھے مرد بننا چاہیے، سوسانا پر حاوی رہنا چاہیے۔ مرد کسی وقت بھی فیصلہ بدل سکتا ہے۔ عورت اعتراض کرے تو اس کی اچھی طرح پٹائی کرنا چاہیے۔ یہ میرے دماغ میں فضول سا خیال آ رہا ہے۔ سوسانا بھی میری طرح فولاد ہے جس پر تلوار اور بندوق کی گولیاں اثر نہیں کرتیں۔ اس کی پٹائی سے کیا حاصل ہوگا؟ تو پھر میں نے پچھلی رات اس کی پٹائی کیوں کی تھی؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر سوچا، وہ تو محبت سے جھگڑا کیا تھا۔ مجھے اس کی پٹائی کرنے میں مزہ آتا ہے اور وہ مار کھا کر مجھ سے اور زیادہ محبت کرنے لگی ہے۔ یہ محبت بھی عجیب چیز ہے۔ مارٹن رسل نے اس کی سوچ میں کہا، کچھ بھی ہو مجھے سوسانا کو پیرس جانے سے روکنا چاہیے۔ میں کیسے روک سکتا ہوں؟ جیسے بھی ہو اسے پارس کی چال بازی سے بچانا ہوگا۔ اپنی محبوبہ کو تحفظ فراہم کرنے کا نام ہی محبت ہے۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے اور سوچنے لگا۔ سوسانا نے واش روم سے آ کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا بات ہے؟ کچھ پریشان ہو؟ ہاں پریشان ہوں۔ تمہیں کیا تم سمجھتے ہو مجھے تمہاری پریشانیوں سے واسطہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں تکلیف ہوگی تو مجھے نہیں ہوگی؟ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں اکھڑی اکھڑی باتیں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم سمجھنا نہیں چاہتی۔ پارس نے اپنی چال بازی سے تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی ہیں۔ تم تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تم اس کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ میں مانتا ہوں وہ تمہیں بہن کہتا ہے اور تم اپنے محبوب سے زیادہ بھائی کو اہمیت دیتی ہو، اس لیے کہ بھائی حقیقتاً کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ ان کی ذات سے بہنوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچتا۔ کیا میں تمہیں نقصان پہنچا رہا ہوں؟ تم سپر ماسٹر کے غلام رہو گے تو انجانے میں دھوکہ پہنچا دو گے۔ وہ بہت برا آدمی ہے، تمہارے کاندھے پر بندوق رکھ کر مجھے شکار کرے گا۔ بعد میں تم کہو گے، معاف کرنا میری جان، مجھے پتا نہیں تھا کہ بندوق میرے کندھے پر رکھی گئی تھی۔ اور یہی بات ایک دن تم کہو گی، پارس نے تمہیں الو بنا کر مجھے شکار کیا ہے، لیکن میں تمہیں یہ کہنے کا موقع نہیں دوں گا۔ اس سے پہلے ہی میں نیو یارک جا رہا ہوں۔ کیا مجھے چھوڑ کر جاؤ گے؟ اور کیا کر سکتا ہوں؟ تم اپنے بھائی کے حکم پر پیرس جاؤ گی، میں ساتھ چلنے کا کہوں گا تو جھگڑا کرو گی۔ تم میری بات کا جواب دو، کیا اپنی سوسانا کو چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ تم میرے سوال کا جواب دو، کیا میری سوسانا میرے ساتھ نیو یارک نہیں جائے گی؟ مجھے تنہا جانے دے گی؟ میں آخری سانس تک تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر صوفے پر بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی، اب سمجھ میں آیا، میرا پیرس کا سفر ملتوی کرانے کے لیے سپر ماسٹر نے تمہیں یہ چال سکھائی ہے۔ میں صبح سے تمہارے ساتھ ہوں، سپر ماسٹر کیا مجھے سکھانے کے لیے دماغ میں آتا ہے؟ اس کا ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے اندر موجود ہے اور تم انکار نہ کرنا۔ پہلے میں بھی اس کی موجودگی کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ آرمر نے مجھ پر عمل کر کے اس شیطان کو میرے اندر سے بھگا دیا ہے۔ اسے پتا نہیں تھا کہ میں اس چور کی سوچ کو محسوس کر لوں گی۔ جیسے ہی میں نے پوچھا کون ہے تو وہ بھاگ گیا۔ یہ بات کتنی بار سنا ہوگی؟ جب تک تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر سپر ماسٹر کا کوئی آدمی تمہارے دماغ میں آتا ہے تو وہ یوں نہ بھاگتا، چالاکی سے آرمر کی آواز اور لہجے میں بات کرتا۔ پھر بھی میں اپنی سانس روک کر اسے بھگا دیتی۔ کیا آرمر تمہارے پاس نہیں آتا ہے؟ ضرور آتا ہے، لیکن مخصوص کوڈ ورڈز ادا کرتا ہے۔ اس طرح میں آرمر کو پہچان لیتی ہوں۔ وہ کوڈ ورڈز کیا ہیں؟ کیا مجھے احمق سمجھتے ہو یا تم بالکل ہی عقل سے پیدل ہو؟ میں کوڈ ورڈز بتاؤں گی تو تمہارے اندر چھپا ہوا شیطان سن لے گا، اور پلیز یہ بحث نہ کرنا کہ تمہارے اندر کوئی نہیں ہے۔ تمہیں کیسے یقین آئے گا کہ میرا دماغ کسی کی مٹھی میں نہیں ہے؟ آرمر کو اپنے دماغ میں آنے دو اور اسے تنویمی عمل کی اجازت دو۔ راضی خوشی اس کے معمول بن جاؤ، وہ چھپے ہوئے چور کو دماغ سے نکال دے گا۔ واہ، کیا عورت کی عقل ہوتی ہے! فرض کیا کہ میرے اندر کوئی ہے، تو کیا ایک شیطان کو نکالنے کے لیے دوسرے شیطان کو دماغ میں گھسا لوں؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ تمہیں بھی مجھ پر نہیں ہے۔ سیدھا سا جواب دو، میرے ساتھ نیو یارک چلو گی؟ میں جواب دے چکی ہوں کہ آخری سانس تک ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کا مطلب ہے تمہارے ساتھ چلوں گی، مگر پہلے میں نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ تم نے انکار کی یہ صورت نکالی ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو،
تم خود غرضی کا ثبوت دے رہے ہو اور میں محبت کا۔ میں بحث نہیں کروں گا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ اس نے پوچھا، اب کہاں جا رہی ہو؟ شاپنگ کروں گی اور تھوڑی دیر تنہا رہوں گی۔ تم نے مجھے بڑا اپسٹ کیا ہے۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ مارٹن رسل نے خیال پیدا کیا، اسے تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ نیو یارک جانے کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ اب پیرس نہیں جائے گی اور پارس سے اس کی ملاقات نہیں ہوگی۔ اس خیال کے تحت جبریل نے اسے نہیں روکا۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ وہ بے شک تنہائی چاہتی تھی، جبریل سے دور رہ کر سوچنا سمجھنا چاہتی تھی کہ نیو یارک تو ضرور جائے گی، جبریل کو نہیں چھوڑے گی، لیکن پارس سے کیسے رابطہ قائم کرے گی؟ تنہائی چاہنے کے باوجود کمرے سے نکل کر دکھ ہوا کہ جبریل نے جھوٹے منہ سے بھی نہیں کہا، رک جاؤ میری جان، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، اپنی جان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ عورت کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا، اگر وہ آنا چاہتا تو وہ ساتھ نہ لے جاتی، اور وہ نہیں آیا تو دل کو صدمہ پہنچ رہا تھا۔ وہ ہوٹل سے باہر آ گئی، کار کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ شاپنگ کا تو محض بہانہ تھا، کوئی شوق کی چیز خریدنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن جب کار کو اسٹارٹ کر کے آگے بڑھایا تو اچانک تدبیر سوجھی۔ وہ فرانسیسی سفارت خانے جا کر پارس کو پیغام بھیج سکتی تھی۔ وہ سیدھی سفارت خانے پہنچی۔ پارس نے روم سے جانے سے پہلے سوسانہ کی نگرانی کے لیے چند جاسوس مقرر کیے تھے۔ اس کا علم فرانسیسی سفیر کو تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ سوسانہ آئی ہے تو وہ خود اس کے استقبال کے لیے دروازے پر آیا۔ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہنے لگا، آؤ سوسانہ، پارس صاحب تمہاری حفاظت کے لیے انتظامات کر گئے ہیں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ سوسانہ نے کہا، میں نے یہاں آتے ہوئے محسوس کیا ہے کہ ایک کار میرے تعاقب میں تھی، سپر ماسٹر کے آدمی میری نگرانی کر رہے ہیں۔ فکر نہ کرو، میں ابھی فون کرتا ہوں، تعاقب کرنے والوں سے نجات مل جائے گی۔ شکریہ، آپ فون کہیں نہ کریں، میں بدماشوں سے تنہا نمٹ لوں گی۔ دراصل میں چاہتی تھی یہاں میرے آنے کی خبر کسی کو نہ ہو، لیکن دشمنوں کو معلوم ہو چکا ہے۔ اب وہ جبریل کو بتائیں گے کہ میں پارس سے رابطہ کرنے تمہارے پاس آئی تھی۔ میں ابھی ہاٹ لائن پر پارس سے تمہاری بات کراتا ہوں۔ 10 منٹ کے اندر ہی پارس کی آواز سنائی دی۔ سوسانہ نے ریسیور لے کر کان سے لگایا، پھر جلدی جلدی اسے اپنے حالات بتانے لگی۔ پارس نے کہا، کوئی بات نہیں، میں نیو یارک پہنچ جاؤں گا۔ اگر ابھی فون پر بات نہ ہوتی تو مجھے تھوڑی دیر بعد معلوم ہو جاتا، کیونکہ آرمر انکل تمہاری خیریت معلوم کرنے دن میں 2 بار ضرور آیا کریں گے۔ پارس، میں بہت مجبور ہو کر جا رہی ہوں، جبریل کو ناراض کرنا نہیں چاہتی۔ تم برا نہ ماننا، سپر ماسٹر کی وفاداری میں وہ اتنا بھی احساس نہیں کرتا کہ تم پہلی بار اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی تھیں۔ پیرس جانے سے روک کر اس نے بیٹی کو باپ سے ملنے سے روک دیا ہے، اور یہ جیتے جی رشتوں کو قتل کرنے والی بات ہے۔ سوسانہ کے سینے سے ایک آہ نکلی، پھر وہ کہنے لگی، میں جبریل کی محبت میں پاگل ہو گئی ہوں، باپ کو اور ساری دنیا کو چھوڑ دیتی ہوں۔ پیرس آنے اور باپ سے ملنے کی ایک ہی صورت ہے، تم جبریل سے جا کر کہو کہ مجھ سے فون پر باتیں ہوئی تھیں۔ پارس نے کہا ہے، بہن مجبوری کے باعث پیرس نہیں آ سکتی تو بھائی تو نیو یارک آ کر مل سکتا ہے، لہٰذا پارس وہاں پہنچنے والا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ ہم دونوں کو جدا کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہوگا کہ جدا کرنے کا منصوبہ ناکام ہو رہا ہے تو شاید وہ نیو یارک کا پروگرام منسوخ کر دیں۔ نہیں پارس، میں جبریل کو تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ نیو یارک ان کا شہر ہے، امریکہ ان کا ملک ہے، وہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ میں فرحاد علی تیمور کا بیٹا ہوں، جس شہر میں جاتا ہوں اسے اپنا شہر، اور جس ملک میں جاتا ہوں اسے اپنا ملک بنا لیتا ہوں۔ میں وہاں اعلانیہ آ کر تم سے ملاقات کروں گا اور تمہارے جبریل کو دشمنوں کے طلسم سے نکال لوں گا۔ تم کتنے اچھے ہو پارس، تم بھی تو بہت پیاری بہن ہو۔ میں آرمر انکل سے کہتا ہوں، وہ تمہارے پاس آتے رہیں گے اور تمہاری خیریت معلوم کرتے رہیں گے۔ انکل چاہیں تو برابر میرے دماغ میں رہ سکتے ہیں۔ نہیں سوسانہ، انکل مسلسل دماغ میں رہیں گے تو ان کی موجودگی میں تم دشمن خیال خانی کرنے والے کو محسوس نہیں کر سکو گی۔ وہ آتے جاتے رہیں گے اور ہر بار آتے ہی مخصوص کوڈ ورڈز ادا کرتے رہیں گے۔ تھوڑی دیر تک بہن بھائی میں پیار بھری باتیں ہوتی رہیں، پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ سفارت خانے سے باہر آ گئی۔ اس نے کار میں بیٹھنے سے پہلے دور تک نظریں دوڑائیں۔ جو گاڑی اس کا تعاقب کر رہی تھی وہ اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مطمئن ہو کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گئی، کار کو اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ جب وہ ڈرائیو کرتی ہوئی کچھ دور نکل آئی تو اسے اپنے پیچھے بہت ہی ہلکی سی آواز سنائی تھی۔ اس نے عقب نما آئینے میں دیکھتے ہی بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر اچانک بریک لگایا۔
پیچھے چھپا ہوا شخص حملہ کرنے کے لیے اٹھ چکا تھا، لیکن بریک لگتے ہی پیچھے سے الٹ کر اگلی سیٹ پر سے ہوتا ہوا گیئر اور سیٹ کے درمیان پھنس گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بڑی سی سرنج تھی۔ اس سرنج میں رقیق مادہ تھا جسے وہ انجیکٹ کر کے سوسانا کے جسم کے اندر پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ سرنج والے ہاتھ کو ایک پاؤں سے دباتے ہوئے بولی، یہ کیسا انجیکشن ہے؟ وہ تکلیف سے کرا رہا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پر رکھا ہوا سوسانا کا پاؤں یوں لگ رہا تھا جیسے پہاڑ رکھا ہوا ہو۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اسے ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، اب تم نے جواب نہ دیا تو میں ہلکا سا دباؤ ڈالوں گی اور ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس سرنج میں کیا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ کڑک کی آواز کے ساتھ ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ مچھلی کی طرح پھڑپڑانے لگا۔ ہاتھ سے سرنج چھوٹ گئی تھی۔ سوسانا نے سرنج کو اٹھا کر کہا، نہ بتاؤ، میں یہ دوا تمہارے جسم میں انجیکٹ کر کے نتیجہ معلوم کر لوں گی۔ وہ پوری قوت سے چیختے ہوئے بولا، نہیں، میں مر جاؤں گا، اس میں تیزاب ہے۔ اچھا، تو میرے جسم میں تیزاب انجیکٹ کرنے آئے تھے آپ؟ ہاں، اس نے کہا تھا تم تلوار اور بندوق کی گولیوں سے نہیں، صرف تیزاب سے مرو گی۔ یہ تیزاب اندر پہنچ کر تمہارے گوشت کو گلاتا جائے گا۔ یہ تم سے کس نے کہا تھا؟ میں اسے نہیں جانتا، میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے اس کام کا معاوضہ $5000 کی صورت میں دیا تھا۔ میں سمجھا تھا ایک عورت کو چھپ کر انجیکشن لگانا کون سی بڑی بات ہے، لیکن یہاں تو جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اس نے ایک لات مار کر اسے گیئر کے پاس سے ہٹایا، پھر کہا، یہیں بیٹھے رہو، میں تمہیں جبریل کے پاس لے جا رہی ہوں، تم اس کے سامنے یہی بیان دو گے۔ اس نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، $5000 دینے والے شخص سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ اسی ہوٹل میں جہاں سے تم آئی ہو۔ معاوضہ دینے والا مجھے اپنی کار میں بٹھا کر تمہارے پیچھے فرانسیسی سفارت خانے تک آیا تھا، پھر میں اس کی کار سے نکل کر تمہاری کار کی اگلی سیٹ کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ابھی اس کی بات شاید ختم نہیں ہوئی تھی، اچانک ہی ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ اس کار میں کہیں ٹائم بام چھپا کر رکھا گیا تھا، جس کے بلاسٹ ہوتے ہی کار کے کچھ ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے اور آگ بھڑک گئی۔ پتہ نہیں اس حملہ کرنے والے کے کتنے چیتھڑے اڑے ہوں گے۔ اس گاڑی کے ٹکڑے سوسانا کے منہ اور جسم کے کئی حصوں میں آ کر لگے۔ جب وہ باہر آ کر گری تو اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا۔ پیٹ میں بڑا سا شگاف پڑ گیا تھا۔ منہ پر اور جسم پر اتنے زخم آئے تھے کہ وہ لہو میں ڈوب گئی تھی، کہیں سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ لوگ دھماکے سے خوفزدہ ہو کر دور بھاگ رہے تھے۔ اس کے متعلق یقین ہو گیا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔